हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द अनदर हॉरर स्टोरी। कुछ लोग हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने स्टोरीज़ वगैरह सेंड करना शुरू की हैं और काफ़ी मेरे पास पहले भी पड़ी हुई थी, जो अक्सर औकात मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि वही स्टोरीज़ जो हैं वो इस तरह बना के एक वीडियो की शक्ल दे के इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएं। अगर आप लोगों ने पूरा जो है वो लाइव स्ट्रीम नहीं सुनना तो आप इस तरह इस चैनल के ऊपर जो है स्टोरीज़ वगैरह का मज़ा ले सकते हैं और सुन सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। जिन्होंने मुझे ये स्टोरी सेंड की है उन्होंने बताया कि ये किस्सा जो है तकसीम हिंदो पाकिस्तान के बाद के वक्त का वाक़या है। एक साहब थे जिनका नाम जमील साहब था, लोग उनको जमील साहब कहते थे। उनका जो है छोटा मोटा कारोबार था, यानी कि वो सब्ज़ी वगैरह का काम करते थे, शायद उनकी कोई खेती बाड़ी भी थी और खाने पीने का जो है उनका कारोबार था। तकसीम हिंद के बाद हालात और वाक़यात बहुत ख़राब हो चुके थे, यानी उनका कारोबार इतना नहीं चल रहा था, आमदनी में, इनकम में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। जमील साहब की जो है एक बेटी भी थी, उनको उसकी शादी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती थी, यानी कि पैसे ना होने की वजह से उनको ये फ़िक्र रहती थी कि मैं इसकी शादी करूँगा तो कैसे करूँगा। उन वक्तों में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गैदरिंग में बैठा करते थे। जैसे कि मैं बताऊं कि जमील साहब का जो घर था उसके सामने ही एक बहुत बड़ा विरांडा था जिसे सहन वगैरह कहते हैं। उस वक्त ये रिवाज होता था कि मोहल्ले के कुछ लोग मिल बैठ के बातें किया करते थे, क्योंकि उस वक्त टीवी, वीसीआर, यूट्यूब वगैरह ये तो चीज़ें नहीं थी। ज़्यादातर लोग सहन में बैठ के, बाहर बैठ के हुक्का पीते हुए गपशप लगाया करते थे। तो जमील साहब के घर में हर रोज़ तकरीबन कोई ऐसी ही महफ़िल लगा करती थी। मोहल्ले के जितने लोग थे, बूढ़े वगैरह, जो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, वो शाम के वक्त उनके घर वरांडे में या सहन में आके बैठ जाते। चाय वगैरह का दौर चलता और वो हुक्का वगैरह पिया करते और बातें वगैरह किया करते। जमील साहब अक्सर बातें करते करते खामोश हो जाया करते थे। उनके दोस्त पूछते थे कि क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? तो वो बहुत रंजीदा होके कहते थे कि यार बस बेटी बड़ी हो रही है, अब उसकी शादी का वक्त आ गया है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं उसकी शादी कैसे करूं। दोस्त उनको तसल्लियां देते, आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा, काम आपका चल जाएगा। तो वो फिर हुक्का हुक्का पीने लगते और बातों में मशगूल हो जाते। कहते हैं कि इसी तरह एक दिन वहाँ पे महफ़िल लगी हुई थी, काफ़ी सारे उनके दोस्त बैठे हुए थे कि अचानक दरवाज़े के ऊपर एक शख्स नमूदार हुआ और कहने लगा कि मुसाफिर हूँ, पानी मिलेगा। तो जमील साहब जो है फ़ौरन उठे और उनको कहने लगे कि भाई आप अंदर आ जाएं, हम तो मुसाफिरों का, मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं, आप अंदर आके बैठें, आपको पानी भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी। तो कहते हैं कि वो शाह साहब जो हैं उनके साथ आके बैठ गए, उनको पानी दिया गया, फिर लस्सी का गिलास दिया गया और बातें वगैरह करने लगे और वो भी हुक्का पीने लगे। फिर कहते हैं कि वो साहब 2, 3, 4 दिन के बाद इसी तरह आ जाया करते थे और इनकी महफ़िल को बहुत इन्जॉय किया करते थे। ज़्यादा तो उनसे पर्सनल बातें नहीं होती थी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, क्या करने हैं आए हैं। और एक दिन जो है इस तरह हुआ कि जमील साहब ने उनसे पूछ ही लिया कि आप इस मोहल्ले के लगते तो नहीं हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा जो है इस शहर में आना जाना लगा रहता है, यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, जब ये ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो मैं किसी और जगह चला जाऊँगा। उन्होंने ड्यूटी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए, चाय पानी पीते हुए, हुक्का पीते हुए वो ज़्यादा देर नहीं बैठते थे, तकरीबन 10, 15, 20 मिनट बैठे, बात शात की और चले जाते थे। फिर कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनके बैठने का दौरानिया बढ़ता चला गया। अब वो आधा घंटा, पौना घंटा बैठते थे और इनकी सबकी बातें बहुत इन्जॉय किया करते थे।
ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو آتے ہوئے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے ہونے لگے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باقی سارے دوست چلے گئے، اب جمیل صاحب اور وہ صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جمیل صاحب باتیں کرتے کرتے اسی طرح خاموش ہو گئے۔ تو ان صاحب نے پوچھا کہ جمیل صاحب آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کوئی تکلیف ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ تو جمیل صاحب نے بتایا کہ ہاں پرابلم تو ہے، میرا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب بیٹی کی ذمہ داری سر پر ہے، اب میں نہیں جانتا کہ میں اس ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا کیونکہ پیسوں کی تنگی، حالات جو ہیں بہت تنگ ہو چکے ہیں۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سوچنے لگے، پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 روپیہ نکالا اور جمیل صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ جمیل صاحب بہت حیران ہوئے، کہتے ہیں یہ کیا، یہ کیا آپ مجھے 1 روپیہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ صاحب بولے کہ ایسے کرو کہ اس روپے کے اوپر کوئی نشان لگا دو اور تمہاری جیب میں جتنے بھی پیسے ہوں یہ روپیہ ان کے ساتھ رکھ دیا کرو۔ ایک اور بات کہ اس زمانے میں بٹوے نہیں ہوا کرتے تھے یا والیٹس نہیں ہوا کرتے تھے، مرد حضرات اپنے پیسے جو ہیں یا تو جیب میں رکھتے تھے یا ان کے پاس کوئی پوٹلی سی ہوتی تھی، یہ اس کے اندر رکھا کرتے تھے۔ جمیل صاحب کے پاس بھی ایک پوٹلی سی تھی، یہ سارے پیسے اس میں رکھتے تھے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ یہ پیسہ کبھی خرچ نہ کرنا، کسی کو دینا نہ، اس کے اوپر نشان لگا دو، لیکن یہ اپنی جیب میں یا ان پیسوں کے ساتھ رکھنا جو تمہارے پاس آئیں، تمہیں پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ راز، اس پیسے کا جو راز ہے، اس روپے کا جو راز ہے، کبھی کسی کو نہ بتانا، نہیں تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ جمیل صاحب نے وہ روپیہ لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا اور اس کے اوپر کوئی نشان لگا دیا پینسل سے، تاکہ یہ دوسرے پیسوں کے ساتھ مکس ہو کے کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان صاحب نے جمیل صاحب کو ایک اور ہدایت کی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو کاروبار آپ کر رہے ہیں آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں، آپ ایک نیا کاروبار کریں، آپ کپڑے کا کاروبار کریں، دھاگے کا کاروبار کریں، آپ کو بہت برکت ہوگی۔ خیر یہ ساری ہدایات ان کو دینے کے بعد وہ صاحب اٹھے اور کہنے لگے کہ میرا کام ہو گیا ہے، اب میں کسی اور جگہ جاؤں گا، یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے۔ یاد رہے کہ اس روپے کا، اس پیسے کا کسی سے ذکر نہ کرنا، کسی کو اس روپے کے بارے میں مت بتانا، اب انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو ہوئی، نہیں تو یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ یہ کہہ کر وہ صاحب اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب جمیل صاحب کے پاس جو بھی پیسے آتے تھے وہ اپنی پوٹلی میں رکھتے تھے جس کے اندر وہ 1 روپیہ پڑا ہوا تھا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ جمیل صاحب کو محسوس ہونے لگا کہ ان کی پوٹلی میں سے پیسے کبھی کم ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ ہاتھ ڈالتے، اس کے اندر پیسے نکل آتے، وہ پیسے گنتے، لیکن احتیاط سے وہ جو روپیہ تھا جس کے اوپر نشان رکھا ہوا تھا، لگا ہوا تھا، وہ کبھی کسی کو نہ دیتے، وہ دوبارہ پوٹلی کے اندر ڈال لیتے، پیسے خرچ کرتے۔ انہوں نے کیا کیا، جمیل صاحب نے دھاگا وغیرہ خریدنا شروع کیا، کپڑے کے تھان خریدنا شروع کیے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص جو ہے وہ جو سلائی وغیرہ کا کام کرتا تھا اس کو کپڑے دیے، تھان دیے، دھاگا دیا کہ تم اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائننگ کرو، کوئی قمیض بناؤ، شلوار بناؤ۔ انہوں نے وہاں سے ایک بہت ہی باٹم سے جو ہے اپنا کاروبار شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار بڑھنے لگا۔ جمیل صاحب نے اور لوگوں کو جو ہے ہائر کرنا شروع کر دیا۔ بازار میں جاتے، پوٹلی میں ہاتھ ڈالتے، اس میں پیسے پڑے ہوتے، وہ پیسے نکالتے، دکاندار کو دیتے۔ اب بہت سارا دھاگا اور بہت سارے کپڑے خریدنے لگے، لا لا کے اپنے جو درزیوں کو دیتے۔ کبھی ان کو یہ پرابلم نہ ہوئی کہ درزیوں کو تنخواہ بھی دینی ہے، وہ صرف پوٹلی میں ہاتھ ڈالتے، وہاں پیسے پڑے ہوتے۔ اب لوگوں کا تجسس بڑھنے لگا کہ ان کے پاس کون سی ایسی گیدر سنگھی آ گئی ہے
کہ جمیل صاحب راتوں رات اتنے امیر ہو رہے ہیں، کیونکہ جمیل صاحب نے ایک فیکٹری کی بھی جگہ دیکھنا شروع کر دی تھی، جہاں پہ وہ سارے ورکرز کو، کام کرنے والوں کو ایک چھت کے نیچے لے آئیں اور اپنا بزنس جو ہے وہ گرو کریں۔ لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ جمیل صاحب آپ نے ایسا کیا کیا کہ اچانک راتوں رات جو ہے آپ کی قسمت بدلنے لگی ہے۔ جمیل صاحب کو تو پتہ تھا کہ وہ جو روپیہ ہے یہ ضرور کوئی ایک ایسی طاقت، ایسی چیز ہے، ایسی برکت والا روپیہ ہے جو میری برکت، میری آمدنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ان کو وہ بات بھی یاد آ جاتی ان صاحب کی کہ اس روپے، اس پیسے کا کبھی کسی کو مت بتانا۔ اب کچھ ہی مہینوں میں جمیل صاحب کی ایک فیکٹری تیار ہو گئی، یہاں پہ بہت سارا کام ہونے لگا۔ اب وہ کپڑے جو ہیں دوسرے دکانداروں کو سپلائی کرنے لگے۔ پیسے کی جو کمی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ پھر بھی ان سے پوچھتے تھے کہ جمیل صاحب آپ کی تو کیا قسمت چمکی ہے کہ راتوں رات جو ہے اللہ نے آپ کے اوپر ایسی برکت کی کہ آپ کی ساری پریشانیاں، تکلیفیں دور ہونے لگیں۔ اب جمیل صاحب کی جو بیوی تھی وہ بھی بہت تجسس کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بھی کہنے لگی کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ صبح جاتے ہیں، درجنوں سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، اتنے دھاگے، اتنا کپڑا، اتنے تھان، پھر جو اتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو کرایہ، یہ وہ وغیرہ۔ تو وہ بہت ان سے پوچھتی تھی کہ یہ کیسے ہوا، مجھے بھی بتائیں۔ جمیل صاحب نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ان کے دوست بھی گاہے بگاہے ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ آپ نے ایسا کیا کیا، آپ کا فیکٹری کا ہمیں بھی کوئی ایسا ذریعہ بتائیں، طریقہ بتائیں تاکہ ہم بھی اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو چمکا سکیں۔ لیکن وہ نہیں بتاتے تھے۔ ان کو یاد آ جاتا تھا کہ یہ جو راز ہے میں نے اپنے ساتھ ہی لے کے جانا ہے۔ کافی عرصہ ایسا چلتا رہا۔ اب جمیل صاحب کی جو ہے ایک سے دو فیکٹریاں ہو گئیں، دو سے تین فیکٹریاں ہو گئیں۔ اب وہ اپنے محلے کے سب سے امیر شخص بن چکے تھے۔ اسی دوران ان کی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی تھی، بہت دھوم دھام سے ہوئی، شہر کی سب سے بڑی شادی تھی۔ جب شادی ہو گئی، سب کاروبار جو ہیں وہ چلنے لگا، زندگی ہنسی خوشی سے گزر رہی تھی۔ لیکن ان کی بیوی ابھی تک ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ جمیل صاحب راتوں رات جو ہے ہماری قسمت کیسے بدلی۔ جمیل صاحب بہت ٹالتے تھے، بہت ٹالتے تھے، اور حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو راز ہے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جمیل صاحب کی جو وائف ہیں، بیوی ہیں، وہ ان سے پیسے مانگتی تھیں کہ گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے دے دیں۔ جمیل صاحب اسی طرح پوٹلی کھولتے تھے، پیسے نکالتے تھے اور جو پیسے ان کو دینے ہوتے تھے دے دیتے تھے، لیکن بڑے احتیاط سے وہ اس روپے کو دیکھتے تھے اور واپس پوٹلی میں ڈال لیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جمیل صاحب کی پوٹلی میں جتنے بھی پیسے ہوتے تھے وہ نکال کے اپنی بیوی کو دے دیتے تھے، لیکن وہ جو 1 روپیہ ہے وہ واپس پوٹلی میں ڈال لیتے تھے۔ اب ان کی بیوی یہ کافی عرصے تک نوٹ کرتی رہی اور کہتی تھی کہ یہ آپ جو ہے 1 روپیہ مجھے دے دیں۔ وہ تو نہیں دیتے تھے، کہتے کہ نہیں نہیں، بات ٹال جاتے تھے کہ نہیں یہ روپیہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تو ان کی بیوی کو کچھ شک ہونے لگا۔ اب دن رات جو ہے ان کی بیوی کو یہ تجسس ہونے لگا کہ یہ جو آخری روپیہ ہے یہ نہیں دیتے، پوری پوٹلی جو ہے خالی کر کے مجھے دے دیتے ہیں، اور دوسرے دن دوبارہ ان کی پوٹلی میں پیسے ہوتے ہیں۔ یہ کیا راز ہے؟ خیر، مرتا نہ کیا کرتا، انہوں نے، جمیل صاحب نے تھک ہار کے ایک دن اپنی بیوی کو یہ راز بتا دیا کہ تمہیں یاد ہے کچھ سال پہلے میرے یہاں پہ ایک صاحب آیا کرتے تھے، یہاں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ اس گاؤں، اس شہر سے نہیں ہے، یہ ہمارے خاص مہمان ہیں، ان کے لیے لسی بنا دو وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو بھی یاد آ گیا، ہاں وہ تو چلے گئے تھے، دوبارہ تو وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ تو جمیل صاحب نے کہا کہ ہاں یہ روپیہ مجھے انہوں نے ہی نہیں دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی کو نہ بتانا۔ اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ آگے جو ہے اس کا راز کسی اور کو نہ بتانا۔ اب ہوا یہ کہ جمیل صاحب کی بیوی نے یہ راز
کچھ دن تو اپنے دل میں رکھا، لیکن ان کی سہیلیاں آئیں، انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں کی تو قسمت بہت جلدی سے چمکی، آپ تو بہت جلدی امیر ہو گئے، بیٹی کی شادی بھی کر دی، ایسی آپ نے کیا دعا کی، ایسا آپ نے کیا وظیفہ کیا۔ کہتے ہیں کہ باتوں ہی باتوں میں ہنستے ہنستے جمیل صاحب کی بیوی نے کسی کو یہ بتا دیا کہ جمیل صاحب کے پاس ایک خاص روپیہ ہے جو کسی نے ان کو دیا تھا، یہ سارا اس روپے کا کمال ہے۔ یہ ان کی بیوی نے دوسرے یا تیسرے دن ہی اپنی فرینڈس کو بتانا شروع کر دیا۔ بس کہتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ وہ صاحب جو کہہ کر گئے تھے کہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، اب وہ نقصان اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جمیل صاحب اپنے گھر میں تھے، اچانک ان کو خبر ملی کہ ان کی فیکٹری کے اندر آگ لگ گئی۔ بھاگتے ہوئے وہاں پہ گئے تو فیکٹری میں کچھ بھی نہیں بچا تھا، جتنا کپڑا تھا، جو بھی مشینیں تھیں، سب جل چکی تھیں۔ دوسرے دن دوسری فیکٹری میں، تیسرے دن تیسری فیکٹری میں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ راز انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا، اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی جتنی بھی جائیداد تھی، جتنی بھی فیکٹریاں تھیں، وہ ساری جل گئیں۔ جتنا بھی انہوں نے کمایا ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اب جمیل صاحب اسی طرح سڑک پر آ چکے تھے جیسے وہ سال ڈیڑھ سال پہلے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب جنات آپ کو کوئی بات کہیں، کوئی تاکید کریں، تو آپ ان کے راز کو راز ہی رکھیں، اسی میں آپ کی بہتری ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ قصہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ کیا یہ کہانیاں مجھے اسی طرح ویڈیو کے فارمیٹ میں بنانی چاہیے یا صرف اونلی آڈیو ہونی چاہیے؟ آپ بھی مجھے اسی طرح اپنی سٹوریز، قصے، کہانیاں، واقعات جو ہیں بھیج سکتے ہیں jinchaser@yahoo.com پہ، اور امید ہے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔